अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर रूस से तेल खरीदने के रद्दअमल में 50% तक टैरिफ आयद करने का फैसला दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में एक अहम मोड़ की निशानदही कर रहा है। ये कदम ऐसे वक्त में लिया गया है जब भारत रूस से तवानाई की दरामदात जारी रखे हुए है और यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों पर मगरबी रद्दअमल मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने भारतीय मईशत पर शदीद दबाव डाल दिया है। भारत की बड़ी बरामदी सनतें खुसूसन टेक्सटाइल, जेवरात, चमड़ा, मशीनरी और केमिकल्स मुतासर हो रही हैं। माहिरीन के मुताबिक 55% भारतीय बरामदात इस फैसले की जद में आ सकती हैं, जो न सिर्फ मजमूई कौमी पैदावार में कमी का बायस बनेगी बल्कि रोजगार के मौके भी खतरे में डाल देंगी। बैंकों और मालियाती इदारों ने खबरदार किया है कि अगर हालात यही रहे तो 2026 तक भारत की माशी तरक्की की शरह 6% से नीचे आ सकती है। दूसरी जानिब अमरीकी सार्फिन भी मुतासिर होंगे, क्योंकि कीमतें बढ़ने की सूरत में वो वियतनाम, तुर्की और बांग्लादेश जैसे ममालिक से मुतबादिल तलाश करेंगे जहां टैरिफ कम है। ये सूरत हाल भारत की बरामदी पोजीशन मजीद कमजोर कर सकती है। भारत तवील अरसे से रूसी तेल पर इन्हिसार करता रहा है ताकि अपनी तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरियात पूरी कर सके। भारत इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इस्तेमाल करने वाला मुल्क है और अंदाजा है कि 2030 तक ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। रूस इस वक्त भारत को दरामद होने वाले तेल का 36% फराहम करता है। यूं सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। रूस यूक्रेन जंग के बाद यूरोपीय ममालिक ने रूसी तेल की खरीद बंद कर दी, लेकिन भारत, चीन और तुर्की जैसे एशियाई ममालिक अब रूस के बड़े खरीदार बन चुके हैं। तहाँ मसला ज़र शोबे का भी है, जहाँ भारत अपने किसानों को बचाने के लिए बुलंद टैरिफ बरकरार रखना चाहता है और अमरीकी ज़रूरी कंपनीज को रसाई की इजाज़त नहीं दे रहा। यही वजह है कि तिजारती मुआहदा ताहाल तातुल का शिकार है। तिजारती माहिरीन का मानना है कि इक़दाम भारत की खुद मुख्तारी पर इक़्तिसादी दबाव डालने के मुतरादिफ है, जो दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को भी मुतासर कर सकते हैं। अगरचे कुछ हल्के इसे मकामी मईशत को मजबूत बनाने का मौका भी कह रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर यह फैसला भारत की मईशत, रोजगार और दो तरफा ताल्लुकात के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। ऐसे में बुनियादी सवालात यही हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप क्या वाकई रूस से लेने के बायस भारत के गिर्द शिकंजा कस रहे हैं, या फिर ये मामला भरपूर स्ट्रेटेजिक मकासद के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसी को जांचने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के इस कदर भारत के खिलाफ ये टैक्सेस और टैरिफ लगाने के पीछे दरअसल क्या है। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप की भारत पर मुआशी जलगार 50% टैरिफ, क्या रूस से तेल खरीदना ही असल सबब है या पसे पर्दा कुछ और खेल खेला जा रहा है? शहजाद साहब, क्या भारत के गिर्द सिर्फ इक्तिसादी शिकंजा कस रहे हैं ट्रंप, या कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक मंसूबा है? आयशा, स्ट्रेटेजिक मंसूबा क्या हो सकता है? ये तो आज जितना भी मीडिया है अमेरिका का, ये भी सवाल पूछ रहा है जो कि ट्रंप के खिलाफ है। वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयाँ लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद हैं उसमें उसको तक नहीं पहुंचेगी? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। गो ट्रंप को कोई मजबूरी नहीं है कि इसका जवाब दे, और ना ही वो देगा। देखिए, बुनियादी बात क्या है, एक दुनिया ट्रेड के मसले में फंसी हुई है ना एक दूसरे के साथ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कम से कम 100 अरब की एक्सपोर्ट करता है भारत अमेरिका को, 100 अरब डॉलर की। अच्छा, अब ये 100 अरब डॉलर के अंदर अगर कमी आती है कहीं ना कहीं पे, तो तकलीफ तो थोड़ी सी होगी उनको, डेफिनेटली होगी। और लेकिन इससे भी बड़ी बात, और ये सेटल हो जाता है कहीं ना कहीं मसला। ट्रंप साहब आए, उन्होंने दरबार में सबको बुलाने की उन्होंने एक तरीका ढूंढा, अपने टैरिफ्स का मामला उठाया, बेशक उसमें कुछ मामलात भी होंगे, और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी उनके दरबार में हाजिर हुए और कहा कि ज़िले इलाही जैसे हुक्म फरमाइए। लेकिन उसके अंदर भी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, उसको भी पता है कि वो भी उलझा हुआ है इसी दुनिया के ट्रेड के निज़ाम में, अकेला वो भी जिंदा नहीं रह सकता। तो वो इस उम्मीद के साथ, जहां पर उसको लगे कि पुतिन उसकी बात नहीं सुनता, तो वो खुद अपने आप को हल्का कर लेता है, अपनी सोच को बदलता है, अपने तरीके को बदलता है, और किसी ना किसी तरीके से पुतिन को सामने बुला लेता है कि आओ मुझसे बात कर लो, क्योंकि मैं अभी यहीं पे फंस चुका हूँ। कहने का मतलब है एक ऐसा ईगो मैनियक जो कि चाहता है कि लोग उसके दरबार में आके हाजिरी दें। एक तो ये बात होगी। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ एक ऐसी कौम है जिसके अंदर पता नहीं क्या जोम है, क्या एरोगेंस आ गई है, और ख़ास तौर पे अगर ऐसी कौम, ऐसा शख्स कोई भी कीना भी साथ शामिल करता हो, यानी जोम, एरोगेंस और कीना, तो तबाही के रास्ते पे है। उनको बता दिया गया कि लाई, ये तो भारत तो एक ज़माने में 1/3
ہندوستان جو تھا 1/3 GDP رکھتا تھا دنیا کی، ہم تو گلوبل ساؤتھ کا تاج سجانے جا رہے ہیں اپنے سر پہ. اور گلوبل ساؤتھ کا ہر گھر میں ایک ایسا بھیدی ہوتا ہے جو لنکا ڈھاتا ہے. ان کے گھر میں بھی ایک موجود ہے جس نے گلوبل ساؤتھ کا نعرہ لگایا، اپنی حیثیت کا احساس دلایا اور ذلہ الہی کو اس رستے پہ چلا دیا. ہمارے ہاں بھی دیکھا جائے تو جو ماضی قریب ہے اس کے اندر اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی اب آپ کی مقبولیت کی کیا لیول ہے. اب تو آپ اسٹوڈنٹس ہو جنرل کو، آرمی چیف کو اپنے سے کم چھوٹی کرسی پہ بٹھایا کریں. آپ 7 والی کرسی پہ بٹھاتے تھے، اب چھوٹی کرسی پہ بٹھائے. معاملات دیکھیے، انسان اپنی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، اور ملک بھی انسانوں سے چلتے ہیں، اس طریقے سے دیکھ کے چلنا چاہیے. چین کی مثال لیجئے. چین آج نامنل لیولز کے اوپر $5,000 یا $6,000 پر کیپٹا انکم پہ پہنچا ہے. اس کو اس وقت کہا گیا جب وہ دنیا کی دوسری بڑی بننے جا رہا تھا کہ اب آپ اپنے آپ کو ایمرجنگ اکانومی میں، اگر نہیں، ہم ڈیولپنگ اکانومی ہیں، کیونکہ ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1,500 فی بندے سے کم ہے سالانہ. ٹھیک، جب یہ بڑھے گا پھر ہم کہیں گے کہ ہم ایمرجنگ اکانومی. اب وہ جا کے 5,000 سے اوپر آ کے ایمرجنگ اکانومی میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. تو لوگوں میں تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں کہ جب آپ بڑے رتبے پہ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اپنے اوپر آپ کو سنبھالنے کا ایک اللہ تعالیٰ کا افتاد تباہ بھی ہوتی ہے. اس افتاد تباہ کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات ٹھہر جائیں گے. فی الحال تو جو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز میری یاد رکھیے گا جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوم زوم، ایروگنس اور کینہ ان 3 چیزوں کے ساتھ چلتی ہے اور اپنے اندر اس کو ایک کریکٹرسٹک بنا لیتی ہے، اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، چاہے وہ اکیلا انسان ہو یا وہ پوری کی پوری قوم ہو. مجھے لگتا ہے بھارت اپنے اندر سے یہ چیزیں نہیں نکال سکا. جتنا مرضی بڑا ہو، بڑا کیا ہے، کیا بڑا ہے، یعنی اس کی حیثیت تو پاکستان نے سامنے کر کے رکھ دی دنیا کے آگے. اس لیے ٹرمپ اس کو مختلف نظر سے دیکھتا ہے. اگر پاکستان نے یہ نہ کیا ہوتا تو شاید ٹرمپ اسی طریقے سے دیکھ رہا ہوتا جیسے پہلے کیا. تو میرا خیال ہے بہت کچھ بدلا ہے اس کے اندر. اس کے اندر کوئی اتنی پس پردہ چیزیں نہیں ہیں. یہ انسانی کمزوریاں ہیں، یہ وہ انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپس ہیں جن کے اندر کہیں زوم ہے تو کہیں کچھ اور ایگو ہے، تو یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں پہ سیٹل ہو جائیں گے. سیٹل ہو جائے گا. حماد صاحب، جہاں شہزاد صاحب بات ختم کر رہے ہیں، بھارت نے پریزنٹ اور پورٹری تو کیا اپنے آپ کو، اس کی پاور ایلیٹ تھی، میڈیا انڈسٹری، IPL، IT، سب کو دیکھا جائے تو گزشتہ 20 سال میں انہوں نے یہ تاثر دیا اور اس پرسیپشن کو اسٹرانگ بھی کیا کہ معاشی طور پر مضبوط 30 سے 40 کروڑ مڈل کلاس کو انہوں نے اپ گریڈ کر لیا ہے. مگر بڑھا چڑھا کر کیا پیش کیا گیا، کیونکہ ٹرمپ خود ان کو ڈیڈ اکانومی کہہ رہے ہیں. جہاں بھارت کھڑا ہے، کس طریقے سے اس کے پاس آپشن کیا ہے اپنے آپ کو ہینڈل کرنے کی اس پریشر کے سامنے؟ دیکھیے، ہندوستان نے اپنے آپ کو جو پریزنٹ کیا وہ تو ساری دنیا نے تسلیم کیا. یہ ایک ملک ہے، اس کی اتنی بڑی IT انڈسٹری ہے، وہ IT ایکسپورٹ کر رہا ہے. وہ امریکہ کے اندر دیکھیے وہ کہاں تک ان کا رسوخ ہے، ایکیڈیمیا میں کیا ہے، سلیکان ویلی میں کیا ہے. تو ان کا، اور بڑے بڑے جب یہ ادارے ہیں سارے، ان کے اوپر پہلے نمبر پہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں ہندوستانی. تو وہ ایک $650 کے ان کے فارن ریزروز ہیں. تو وہ ایک اکانومی گروئنگ، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو پھر کیوں ٹرمپ انہیں ڈیڈ اکانومی کہہ رہے ہیں 650؟ اچھا، اب ان کو پرسیو کیسے کر رہا تھا امریکہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. امریکہ تو ان کے ساتھ، یعنی چین کا رسوخ کم کرنے کے لیے انڈو پیسیفک میں وہ مسلسل ان کے ساتھ چلتا چلا آ رہا. تو یہ لموا، یہ کوآڈ، یہ قوم کا، یہ ساری جو چیزیں تھیں، یہ کیا ہے؟ یہ سارے اشارے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارا پارٹنر ہے مغرب کا، اور ہم چین کو کنٹین کرنے کی ایک پالیسی اس ریجن میں بنا رہے ہیں. ہم سب دیکھتے رہے، معاشی تعاون دیکھیے کس طرح کا ہو رہا ہے. ہر کمپنی نے تو آ کے یہاں پر بنایا ہوا اپنا سینٹر، اور اتنی بڑی منڈی، اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست تھیں. اب اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے اندازے لگانے کے بجائے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، ٹرمپ واچرز ہیں، انڈیا واچر جو قریب سے دیکھتے ہیں، صحافی ہیں، ماہرین ہیں، بلکہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں، ان سب کی بات سننی چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کوئی طویل مدتی پالیسی شفٹ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سوالیہ نشان ہے. یہ جیسے شہزاد صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہاں کے بلکہ جان ہاپکنس کے سائیکالوجسٹ ہیں ایک گروہ ان کا، انہوں نے تو باقاعدہ یہ چیز پبلش کر دی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک شخصیت ہے ان کی خاص طرح کی. انہوں نے، وہ بلڈر تو پتہ نہیں کیسے تھے، لیکن ان کی شہرت جو ہے وہ ایک ریئلٹی شو سے وہ مقبول ہوئے امریکہ میں، اور اس پہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ڈومینیٹ کرنا پسند کرتے ہیں. یہ ان کی شخصیت ہے. اس کے بارے میں بے شمار لکھا بھی گیا ہے. یعنی ایک تو اپنے یہ مائیکل وولف صاحب کی کتاب ہے، اکثر اس کو ریفرنس اس کا دیا جاتا ہے، وہ بالکل درست ہے.
کہ ان کو جب آپ افینڈ کرتے ہیں, جب انہیں چیلنج کرتے ہیں, جب انہیں لگتا ہے کہ مجھے ڈسرسپیکٹ ہو رہا ہے, تو وہ ایک خاص طرح بیہیو کرتے ہیں. اور اس کی مثالیں انٹرنلی جو اوول آفس کی ہوں گی, وہ ہمیں تفصیلات تو شاید اتنی نہ پتہ ہوں, لیکن جو ہم نے دیکھی ہیں جو وہ انٹرنیشنل اپنے لیڈرز کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. یوکرینین پریزیڈنٹ کا حالیہ ایک واقعہ ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھے ہیں, یہ مودی صاحب کے ساتھ اب ہو رہا ہے, اسی طرح اینجلا مرکل کے ساتھ پہلے کرتے تھے وہ, اور وہ اس کے اندر سے خبر بھی آتی ہو گئے تھے بہت بورنگ ہو رہا تھا. یہ کہہ رہی صرف یہ ٹرمپ ہے جو یہ بیہیو کر رہا ہے, پیچھے پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ نے تعلقات بنائے. وہ وہاں کے لوگ بھی یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے اس کی ہم تو سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا ہے. اس کے پیچھے جیسے اشارہ بھی ہوا ہے کہ ایک پاکستان ہندوستان کی جو جنگ ہوئی ہے, بہرحال اس کا ایک امپیکٹ آیا ہے, کیونکہ وہ جب جنگ شروع ہو رہی تھی اس وقت تک وہ سارے آن بورڈ تھے. وہ تو کہہ رہے تھے, جے ڈی وانس تو وہیں پر تھے ان کے ملک میں وائس پریزیڈنٹ, اور وہ اشارہ دیا جا رہا تھا, تھپکی دے رہے تھے کہ ہاں جی یوں کر لیں, ذرا ایک ہلکی سی چپت لگا لیجئے, پھر وہ ہم آ کے صلح وغیرہ کروا دیں گے. اور یہ ان کا ایک طریقہ کار طے ہوا تھا, لیکن اس کا جو انجام ہوا اس کے بعد بھی ایک فرق پڑا. تو میرا خیال ہے اس سے ہم اب کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہمیں اس پہ زیادہ غور کرنا چاہیے. ہندوستان کی جو بھی تذلیل ہو رہی ہے یا جو بھی وہ پیچھے جا رہے ہیں, ٹیرفس لگ رہے ہیں, پریشانی آئے گی, 40 سے 50% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے جو ٹریڈ وہ کرتے ہیں. تو ہم اس میں سے کیا کما سکتے ہیں, اس پر میرا خیال ہے ہمیں اپنی توجہ. یہ بڑا ویسے ایک ٹرکی بات ہے, آنے والے دنوں کا سوال بھی رہے گا کون کس کو کہاں کنٹین کر رہا ہے. کیا بھارت چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے تھا, بھارت آنے والے دنوں میں کیا طریقہ اختیار کر سکتا ہے, کیونکہ امریکہ, چائنا, پاکستان, انڈیا, یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ رہے گی آنے والے دنوں میں بھی. زیغم صاحب, معاشی پالیسی کے باوجود بھارت تحفظ پسندی یعنی کہ خاص طور پر زراعت کو لے کر اس کی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو استعمال کرتا رہا ہے. امریکہ بھی اس پالیسی کا ناقد رہا ہے. کیا ٹرمپ بھارت کی اس پالیسی کے بھی خلاف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, امریکہ کو بھی ان منڈیوں تک رسائی ملنی چاہیے, یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے, یا صرف رشیا سے تیل لینا ہی اتنا بڑا فیکٹر بن گیا ہے کہ ٹرمپ یہاں تک پہنچ گیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو مودی صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مائی ڈیئر فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. اور ان کی لیزر کی آنکھوں والے جو ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ خود کہتے ہیں, ان کی پارٹی والے کہتے ہیں, جے شنکر, اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اب آپ کو میرے لیے سمجھنا تو آسان کام نہیں ہے. دیکھیں, 3 بڑی وجوہات کہی جاتی ہیں. پہلی وجوہات کہی جاتی ہیں ذاتی وجوہات, کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ٹو افینڈڈ, بہت ناراض ہے وہ مودی سے, اور وہ ناراضگی اپنی ذاتی نکال رہا ہے کیونکہ وہ ایگوئسٹ ہے. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. دوسری بات, ٹریڈ پر جو کنسیشنز چاہتا ہے وہ بڑی بے رحمی سے چاہتا ہے, اور انڈیا گیون نہیں کر رہا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ رشیا کی سینکشنز کو وہ ڈیفائی کر رہا ہے. امریکہ رشیا سے ہٹانا چاہتا ہے. امریکہ, چین اور رشیا کے ساتھ مل کر جو ایک بن رہا تھا 3 ملکوں کا گروپ, اور اس کے ساتھ جو اس کے علاوہ جو بڑا گروپ بن رہا تھا, اس سے انڈیا کو ہٹانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا ہے, دیکھیے 2011 میں امریکہ نے ایک پیوٹ ٹو ایشیا شروع کیا تھا صدر اوباما کے تحت. صدر اوباما نے شروع کیا, جس میں بھارت کو یہ سمجھا گیا کہ بھارت کاؤنٹر ویٹ ہوگا, بھارت چین کے وزن کے برابر ایک وزن ڈالے گا اور ایشیا کو وہ بیلنس کرے گا امریکہ کے بہاف پہ. اسی لیے بعد میں کواد بنائی گئی, اور اسی وجہ سے بھارت کے نخرے اٹھائے گئے, اور بھارت نے نخرے کرنے شروع کیے اور سواری کرنی شروع کی. بھارت کو وہ رعایتیں ملنی شروع ہوئی جو کسی کو نہیں مل رہی تھی. مثال کے طور پر ترکی پر اس بات کی سینکشنز لگی, جو نیٹو کا ممبر ہے, کہ تم نے S-400 میزائل کیوں خریدے رشیا سے, لیکن بھارت کو اجازت مل گئی. بھارت کو تیل خریدنے کی اجازت مل گئی. سینکشن سے پہلے, یہ جو روس کی جنگ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے, بھارت صرف 1% تیل خریدتا تھا روس سے. بعد میں اس نے 40% تیل خریدنا شروع کیا, اور صرف اپنے لیے نہیں خریدا, اس تیل کو پروسیس کر کے, صاف کر کے واپس دنیا میں بیچنا شروع کیا, بے تحاشا مال کمانا شروع کیا. 1 سال اس نے $25 بلین تک کمائے اس کام سے. اس کے علاوہ ایران کی پابندیوں کی اس کو چھوٹ دی گئی. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو اب کچھ آ گیا ہوں, انڈیا ہیز ارائیوڈ, مجھے اس وجہ سے اہمیت مل رہی ہے کیونکہ میں بھارت ہوں, اور اب میں ہم پلہ ہو گیا ہوں بڑی طاقتوں کے, اور میں اب بگ پاور بن گیا ہوں. لیکن جو سرپرائز ملا ہے وہ ملا ہے ٹرمپ 2 سے. جب ٹرمپ 2 آیا ہے تو اس نے کہا یہ 30 سال والے جو منصوبے ہیں اور یہ 100 سال والے منصوبے ہیں, یہ تو ایک طرف رکھ لو.
یہ نخرے بھی ایک طرف رکھ دو, ساڈا حق ایتھے رکھ, اور جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں اس کو کرو. یہ 30-50 سال والی باتیں نہیں چلیں گی. اب دیکھیے ٹریڈ والا جو معاملہ ہے اس پہ بھارت کے لیے بہت مشکل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 ایریاز جن پر کنسیشنز چاہتا ہے امریکہ, اس میں زراعت شامل ہے, اس میں کنزیومر مارکیٹ شامل ہے جس میں چھوٹا کاروبار ہے, اس میں ڈیری شامل ہے. اب یہ وہ ایریاز ہیں جو پولیٹیکلی بہت ہی سینسٹیو ہیں. بالکل. اور بھارت نے اپنی مارکیٹ کو انتہائی پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے, اور اس پروٹیکشن سے امریکہ سخت ناراض ہے. جیسے آپ نے سنا, بتایا گیا کہ $45 بلین کی منافع کماتا ہے امریکہ کے ساتھ بھارت. ٹریڈ بھارت کے فائدے میں ہے, اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی ڈیوٹیز کے ذریعے اور جو دوسری سینکشنز ہیں اس کے ذریعے سے امریکہ کو اپنی مارکیٹ تک رسائی روکی ہوئی ہے. اب یہ ہے معاملہ. شاید یہ ساری وجوہات موجود ہیں, اکٹھی ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے ایک ریلنٹلیس ایک پریشر میں ہے بھارت, اور اس کو راستہ نہیں مل رہا. مودی صاحب کے لیے گھر کا بھی مسئلہ ہے. اگر کنسیشنز دیتے ہیں تو ادھر بھی مرتے ہیں, گھر میں سیاست کی قیمت ہے, اور کنسیشنز نہیں دیتے تو ذہن میں رکھیے گا کہ 45 اگر $30 بلین پہ آتی ہے ان کی ایکسپورٹس, جو اس وقت 80 بلین سے زیادہ ہے, تو ان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر بہت بڑا ایک دباؤ آئے گا. اس کے ساتھ روس کے سستے تیل سے جو مزے ہو رہے ہیں اس سے بھی ایک انفلیشن آئے گی. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے مودی صاحب کے لیے اور بھارت کے لیے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, آپ کے خیال میں اتنی چھوٹ دی جاتی رہی بھارت کو بہت سے معاملات میں, جن کا بھی زیغم صاحب بھی ذکر کرتے, کیا صرف روس سے تیل لینا ہے کو بہانہ بنایا جا رہا ہے؟ اصل میں منڈی اور زراعت نشانہ ہے. ٹرمپ چاہ کیا رہے ہیں؟ کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے, کتنے اگریسولی بھارت کی معیشت پر آ رہے ہیں؟ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس دن آپ کیا کریں گے جس دن چائنا کے بارے میں ٹرمپ صاحب اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں گے. چھیڑ نہیں رہے ویسے چائنا کو ابھی تک وہ بس اسی چند دنوں میں لیجئے, اور پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ تیل صرف روس سے تیل لینے والا مسئلہ انڈیا تک ہی محدود رہتا ہے یا اس کا چائنا پہ بھی اثر پڑتا ہے. ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ تیل کا معاملہ, ہمارا ایک لیڈر ہے وہ کہتا ہے اس تیل کے معاملے نے اس کو تباہ کر دیا, اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا. شاید ہم بھول جاتے ہیں, اس کا دعویٰ تو یہی تھا کہ وہ بھی نشانہ بنا ایک سپر پاور کا. غالباً اس میں بھی تیل کے معاملات اور لین دین کی بات تھی. پر ہمیں اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. بھارت کے ساتھ کیا ہو رہی ہے؟ کیا مودی اور جے شنکر کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ان کو آ جائے گا, اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا, اگر ٹیرف سے نقصان ہندوستان کو ہوگا تو ٹیرف سے نقصان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے عوام کو بھی ہوگا. یہ ایک طرفہ نہیں ہے. جو چیزیں یہاں سے بن کے وہاں پہ جاتی ہیں اور وہ خریدتے ہیں, تو وہ چیزیں پھر کہاں سے آئیں گی؟ سر کچھ اور ملک ویتنام, ترکی یا بنگلہ دیش, یہ آپ کی تجویز ہے. یہ آپ کی تجویز نہیں ہے, مطلب اپرچونٹی ہوگی نا, کسی کا کرائسس کسی کی اپرچونٹی. آپ سوچ رہے ہیں نا, یعنی کہ وہاں پہ امریکہ میں ٹوتھ برش سے لے کے پیسٹ سے لے کے ایوری تھنگ کہاں سے آتی ہے؟ باہر سے آتی ہے. اور انڈیا کا بہت بڑا رول ہے. انڈیا کا ان کے ساتھ جو تجارتی لین دین ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر آپ انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور اس کے جو چیزوں کی پرائسز کو اس قابل نہیں رہنے دیتے کہ وہ امریکنز خرید سکیں, تو خود امریکنز کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں امریکہ میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو وہ ہر اس آدمی کو باہر نکالنے کے موڈ میں ہے جس کو ٹرمپ پسند نہیں کرتا, اور لاکھوں لوگوں کی لسٹیں بنی ہیں کہ ان کو نکال دو یہاں سے. ایک اس کی ریپلیسمنٹ کون کرے گا؟ اور جو وہاں پہ پیداواری عمل ہے, کوئی اتنا بڑا پیداواری عمل تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے امریکہ کو چلائے. اور جو چیزیں خریدنا چاہتا ہے مجھ سے, اگر مجھ پر وہ اس مگ کے اوپر 20 روپے قیمت بڑھا دیتا ہے تو میں تو یہ مگ نہیں بھیج سکوں گا. لیکن وہاں بھی تو لوگوں کو مگ کی ضرورت ہے, یہ نہیں ہے. اب اتنا آسان نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے دوستوں نے ٹرمپ کی ذات کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا, میں اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہوں. مجھے تو بعض کا کہنا نہیں چاہیے, عجیب سا کوئی چیز لگتی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ کائنڈ آف پرسن ہی از. وہ صحیح کہا ہمارے ایک دوست نے, ایک کہیں کرتا تھا کام ٹی وی پر اور بن گیا یہ. لیکن یہ وہی ہے ٹرمپ
جس کو اسٹیڈیم میں لے کے مودی لے کے پھرتا رہا. کیا ہوا؟ کچھ تو ایسا ہوا ہے نا. ہوا یہ ہے کہ نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ ہے چائنا. صحیح. یہ چائنا کو گرد گھیرا ڈالا جائے گا. بڑا اہم سوال ہے, آسان نہیں ہے. بنیاد آپ اپنے قد کے ساتھ چائنا بھی کھڑا ہے نا. آپ دیکھیے تو صحیح ذرا کہ اس پہ بھی یہ الزام ہوگا. اور خود جناب کا کیا حال ہے؟ کیا خود یہ روس سے تیل نہیں لیتے؟ بالکل نہیں. کیا امریکہ روس سے تیل نہیں لیتا؟ اس طرح سو سمپل کہ ہم اس کو اس طرح سمپلیفائی کر کے بات کر لیں. یہ بڑی کھیل کوئی اور ہے, بڑی گیم ہو رہی ہے اس خطے کے اندر. اور دیکھنا ہے کہ ہندوستان کے اوپر یہ دباؤ جو ڈال جا رہا ہے, اس کے نتائج پورے خطے میں کیا ہوں گے, اور بھارت اس دباؤ کو کس طریقے کرتا ہے. ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مانسون سیزن کی, جس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا تھا مگر اب ہمارے لیے ایک بے بسی کا یہ امپیکٹ چھوڑ کر جاتا ہے. ایسا کیوں؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں مانسون کا ہر نیا سیزن اب صرف بارش کا نہیں بلکہ موت, تباہی اور بے بسی کا پیغام لاتا ہے. حالیہ مانسون سیزن میں پاکستان کو معمول سے 15% زیادہ بارشوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن افسوسناک اور خطرے والی بات ہے کہ یہ اضافہ قدرتی نہیں بلکہ انسانی سرگرمیوں کے رد عمل کا نتیجہ ہے. امپیریل کالج لنڈن کے ماحولیاتی ماہرین اور پاکستانی محققین پر مشتمل ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن گروپ کی تازہ رپورٹ کے مطابق اگر زمین کی فضا کو انسانوں نے اس حد تک گرم نہ کیا ہوتا تو پاکستان میں بارشیں 15% کم ہوتی, جس سے جانی و مالی نقصان میں واضح کمی آتی. حالیہ بارشیں ریکارڈ توڑ نہیں تھیں مگر اس کے باوجود 300 سے زیادہ اموات ہوئیں. یعنی ہمارا بنیادی ڈھانچہ معمولی بارش کو بھی سنبھالنے کے قابل نہیں رہا. پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. 2022 میں ہم متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھے مگر اس کے باوجود موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہم سب سے کم تیار ہیں. رپورٹ کے مطابق تیاری کے حوالے سے پاکستان اس فہرست میں 152ویں نمبر پر ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سالانہ 50 ارب ڈالر جیسی بڑی رقم درکار ہے. اقوام متحدہ کے ایک جائزے کے مطابق 2050 تک شدید موسمی حالات پاکستان کو قریباً 1.2 کھرب ڈالر کا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب یہ صرف ایک موسمی یا سائنسی مسئلہ نہیں رہا بلکہ قومی سلامتی کا چیلنج بن چکا ہے. دنیا کی کاربن آلودگی کا بوجھ اٹھانے کے باوجود مالی امداد کے وعدوں کے سوا کچھ نہیں ملا اور ہم خود بھی موسمیاتی تیاری کے نام پر بیانات اور کاغذی منصوبوں سے آگے نہیں بڑھ سکے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر سال بارشوں کی پیش گوئی کے ساتھ اموات اور تباہی کی پیش گوئی بھی معمول بنا لیں گے؟ یا اب وقت آ چکا ہے کہ ماحولیاتی حکمت عملی کو ترجیح دی جائے, مقامی و بین الاقوامی سطح پر فوری اقدامات کی اور قدرتی آفات کو مقدر سمجھنے کے بجائے ایک قابل حل چیلنج کے طور پر لیا جائے, کیونکہ اگر اب بھی ہم نے فیصلہ نہ کیا تو ہر آنے والا مانسون سیزن ہمیں زیادہ کمزور, زیادہ بے بس اور زیادہ تنہا ثابت کرے گا. پینل اس پر کیا رائے رکھتا ہے, اسی سوال میں جانتے ہیں. مانسون کا ہر نیا سیزن بارش نہیں, موت, تباہی, بے بسی کا پیغام, سب سے زیادہ متاثر, سب سے کم تیاری. کیوں ہم ماحولیاتی مانسٹر سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں؟ ویژن, وسائل یا ارادے کی کمی؟ زیغم صاحب. میرے خیال ہے سبھی باتیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں اور لمبی پلاننگ تو ہم لمبا سوچنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ابھی دیکھیں جس رپورٹ کی آپ نے بات کی, ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن کی جو رپورٹ ہے, اب اس میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو بارش کی انٹینسٹی ہے وہ 10 سے 15% بڑھ گئی ہے. یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ بارش, اور اس کی بڑی سادہ وجہ ہے کہ جب ٹیمپریچر 1 ڈگری بڑھتا ہے تو بادلوں میں پانی 7% بڑھ جاتا ہے, تو بادل میں پانی زیادہ ہوتا ہے. جب وہ برستا ہے تو ایک دم برستا ہے, تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کیا ہوا. سوات میں کس طریقے سے 8 لوگ جان سے گئے, پھر اس کے بعد بابو سر میں لوگ جان سے گئے, پھر راولپنڈی میں فلڈنگ ہوئی, اس کے بعد چکوال میں فلڈنگ ہوئی. تو ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. حالانکہ ہمیں 2 سال 4 سال پہلے, اس سے پہلے بھی اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے اور ہمیں اس کے بعد تیار ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم بیٹھے ہیں, کوئی باہر سے کوئی آئے گا, ہمیں امداد بھی دے گا, اس کے بعد یہاں وہ کنسلٹنٹ بھی بھیجے گا اور وہ کام کریں گے اور ہم بیٹھ کر اس میں سے حصہ لیں گے. ہم اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ یہ ہماری اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اس کو ہم نے خود تیار کرنا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے
ہم نے اڈاپٹ کرنا اس بدلتی دنیا سے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کدھر کو ماحولیات جا رہے ہیں اور کیسے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ٹیمپریچر کو کم کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. بادلوں کا پانی بھی ہم کم نہیں کر سکتے. بادل اب اسی طرح برسیں گے. اسی طریقے کے ساتھ اربن فلڈنگ کے خطرات موجود ہیں. تو اس اڈاپٹیشن میں ہمیں اپنی ریزیلینس پیدا کرنی ہے. ہم نے اپنے شہروں کو ایک بالکل نیا رخ دینا ہے, نئے طریقے سے تیار کرنا ہے. کیونکہ جب یہ اچانک پانی آتا ہے تو نہ وہ ندی نالے اس کو برداشت کر سکتے ہیں جن کے اوپر ہم نے کالونی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی ہیں, اور نہ ہمارا ڈرینیج کا سسٹم اس سے ڈیل کرنے کے قابل ہے. دیہات کا بھی یہی حال ہے کہ نالوں کے, بارش کے پانیوں کے جو راستے تھے ان کے اوپر بستیاں بن گئی ہیں. عام لوگوں کو مضبوط کرنا ہے کہ عام لوگوں کی صحت, تعلیم, ان کی معیشت اس قابل ہو کہ وہ اس کو جھیل سکیں, ان کے گھر ایسے ہوں کہ وہ فلڈنگ کا مقابلہ کر سکیں. اور زراعت, ہماری آدھی آبادی زراعت سے وابستہ ہے, جس کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کہتے ہیں. ہمیں وہ فصلیں بھی تو چاہیے نا, وہ زراعت بھی تو چاہیے نا, جو اس بدلتے موسموں اور اس بارش کے نئے پیٹرن کے ساتھ ڈیل کر سکیں. اور پھر ان تمام موسموں کو, ان بارشوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی واٹر ریسورس کی پالیسی بنانی ہے کہ کیسے اس پانی کو اب ہم اپنے فائدے میں لے کر آئیں. ٹھیک ہو گیا زیران صاحب, سوال تو بہت ہے, ہمیں چاہیے بھی بہت کچھ اور تیاری بھی بہت کرنی ہے. درست, اگر ہم کر نہیں پا رہے. افتخار صاحب, 2022 سے اب تک معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہے, جی ڈی پی کو 20% نقصان کا خدشہ ہے, زراعت شدید متاثر ہے, اگلے 5 سال میں 348 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. چاہیے بھی ہمیں بہت کچھ اور بنانا بھی بہت کچھ ہے. تیاری کیا ہے ہماری؟ اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مانسون کی بارشیں اس وقت تک مزید شدید ہوتی رہیں گی جب تک دنیا فاسل فیول سے قابل تجدید توانائی کی طرف منتقل نہیں ہو جاتی. معاف کیجیے گا, یہ فاسل فیول کا مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے, دنیا فیس کر رہی ہے. ہم نے حماقتیں کی ہیں, اور جس طرح زیران صاحب نے بہت سارے ریزن بتائے ہیں وہ اپنی جگہ, وہ ہے بہتے ہوئے پانی کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے نتائج. اور اتنا پانی آ کیوں رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر کا رائز ہونا. لیکن ہم اکیلے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور ہمارے پاس فوری حل نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی مفاقت کے فوری مالی امداد کے لیے ضرورت ہے, اور ملک کو موسمیاتی شرح سے 40 سے 50 ارب روپے ڈال رہے. 2 باتیں انہوں نے ہمارے سے متعلق کہی ہیں. اتنے پیسے ہمیں ملنے نہیں. ہم خود بھی تو دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو فلڈ آ رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی لکڑی بہہ کے جا رہی ہے. آپ نے دیکھا بالکل. اب جب ٹاپ کے اوپر لکڑی ہوگی نہیں, درخت ہوں گے نہیں, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کا پانی کتنا گدڑا پانی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے گارا بہہ کے جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو جو لکڑی تھی اوپر ہم نے اس کو کاٹ دیا, اور نتیجہ ہوا ہے جب پانی آتا ہے تو وہ اس کو جو روکتا تھا, جو درخت کے تنے روکتے تھے, جو جن کی جڑیں زمین میں گئی تھی, اور جو بولڈرز کو بھی روکے ہوئے تھے, وہ سارا ہم نے چٹیل صاف کر دیا ہے. تو یہ بھی ہے, ہم تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا کم از کم. باقی تو جو دیکھا جائے گا, جو ہوگا, جو بنیادی چیزیں ہم وہی تو کر دیں. ہمارے پاس تو انفارم کرنے کے لیے سہولت نہیں ہے. جس کا آپ نے تماشا دیکھا ہے, وہ پورا خاندان 1 بائی 1 گیا. صرف خواجہ خیلا سے پانی گزر ہے, اور فیو منٹس میں پانی وہاں پہنچنے والا تھا, اور کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. صرف یہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں, ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. پلانٹیشن اینڈ پلانٹیشن, اور وہ رستے خالی کراؤ جہاں سے پانی کی گزرگاہ. ٹھیک ہو گیا. ہم جتنے ہم وہ بھی نہیں کر رہے تو دنیا کیوں اور کیسے مدد کرے گی؟ بریک کے بعد مزید گفتگو. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ اس ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو سالانہ 40 سے 50 ارب ڈالر درکار ہیں. ہم تو 1 ارب ڈالر IMF سے لینے کے لیے پتہ نہیں کتنا کچھ پاکستان کو کرنا پڑتا ہے. کس طریقے سے اس چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی واضح پلان بھی موجود ہے؟ ہاں, ہم ہر چیز کو پیسے بٹورنے کا طریقہ بنا لیتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم خود کر سکتے ہیں. پہلی بات, لوگوں کو یہ آگاہی دینا کہ فلیش فلڈز جو تھے, فلیش فلڈز نے آپ کے اندر تباہی مچائی. ہمارا نقصان سب سے زیادہ ہوا. ہم ایک عالمی طریقہ ہے یہ جو کلائمیٹ چینج کا, ہم پاکستان بذات خود اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کر سکتا, لیکن پاکستان اپنا نقصان کم سے کم تر کر سکتا ہے. افتخار صاحب نے بہت خوبصورتی سے بتایا, پانیوں کے رستے میں بستیاں مت بساؤ. نمبر 2, پانی کے رستوں سے درخت مت کاٹو. اگر درخت کاٹو گے
تو آپ کی زمین نیچے سے سرک جائے گی. اس سے فلیش فلڈس کے اندر بہت تیزی آ جاتی ہے اور وہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. یہ دو وجوہات ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو کچھ صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے یوں کیجئے کہ اپنے درخت، آپ کے جنگلات زیادہ ہونے چاہیے. پاکستان کا صرف 5% حصہ ایریا جنگلات پہ محیط ہے، جبکہ دنیا کا ریکمینڈڈ جو طریقہ ہے کلائمیٹ کے لیے وہ 30% ہے. تو آپ کے جنگلات 25% ہونے جتنے ہونے چاہیے اس سے کم ہے. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. درخت اگاؤ، پانی بچاؤ، بستیوں پہ پانی کے رستوں میں بستیاں نہ بساؤ، درختوں کو مت کاٹو. یہ ضروری چیزیں ہیں. دوسری بات، تعلیم اور آگہی دو لوگوں کو، بتاؤ کہ یہ تباہی کا وجہ بن رہی ہے، ہم اس کو کم نہیں کر سکتے. فائنل سولر کے اوپر ہمیں کبھی بھی کسی طریقے سے اس کو کم نہیں کرنا ہے. اپنے تئیں اپنی ذات کے اندر ہماری کنٹریبیوشن بھی بہت کم ہے فاسل فیولز کی وجہ سے، لیکن جتنا ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ پائیں گے، جنگلات کو بڑھا پائیں گے، ہو سکتا ہے ہم پہ کچھ بہتری آ جائے اور ہمارا نقصان اتنا نہ ہو جتنا کہ آج تک ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں کرنے والی ہیں، کی جا سکتی ہیں. ڈالروں کی ضرورت ہوگی جہاں پہ، ہاں وہ بنائیے، جہاں پہ بن جاتا ہے آپ کو ڈالروں کی ضرورت ہے بنائیے، ضرور بنائیے. لیکن یہ کام تو عقل اور سمجھ اور بوجھ والے ہیں. درختوں کو اگانے میں ٹھیک ہے کوئی پیسہ بھی چاہیے ہوگا، ان کو اگائیں اور ان کو سنبھالیں. پانی کے بچانے کے ذخائر البتہ آپ کو اس کے لیے پیسے، اگر مجھے اس میں پیسہ ملتا ہے $50 ارب، میں سب کا سب پانی کے ذخائر کی طرف لگا دوں گا. درست ہو گیا. یہ کام کروں گا میں اس سے پاکستان کا طریقہ، ہم اپنا ماحول بدل پائیں گے، ہم اپنی زراعت کو زیادہ تقویت دے پائیں گے. یہ وہ کام ہے جو کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب، کیا ہم وہ شعور عوام کو دے رہے ہیں جس کی شہزاد صاحب بات کریں؟ جتنے بھی چھوٹے موٹے کچھ پروجیکٹ ہیں، گرین لے کے وہیکلز ہیں یا ریزیلینٹ انفراسٹرکچر، وہ انف ہے اب تک؟ آبادی کے حوالے سے ہم آج تک کیا کر پائے ہیں؟ ہم نے کتنا شعور بانٹا ہے؟ ہم تعلیم کے حوالے سے کتنا شعور دے پائے ہیں؟ ہم نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ ہم وہ فگرز کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری کیا صورتحال ہے اور ہم نے اپنا مستقبل گروی رکھ دیا ہوا ہے. ہمارے بچے ہی اسکول نہیں، ایک عجیب و غریب صورتحال سے دو چار. اب کلائمیٹ چینج کا جو مسئلہ ہے ہم مسلسل دہرا رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں جی، ہم تو 0.5 ہم نے کہا. یہ ساری بات درست بھی ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک نے کیا، ان کی یعنی ترقی جو انڈسٹریل تھی اس کے نتائج ہیں جو ہم ساری دنیا بھگت رہی ہے، اور پاکستان زیادہ جو بھگت رہے ہیں ممالک ان میں شامل ہے، ٹاپ میں. اچھا، اب دوسری بات جو تیاری کی ہم نے کرنا تو اب خود ہے نا. یعنی ہم دنیا سے پیسے مانگتے ہیں، وہ دنیا کہتی ہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یا وہ وعدے بھی کر لیتے ہیں. 2022 میں ہم سے وعدے کیے گئے تھے نا، بہت سارے وعدے کیے گئے کہ ہم آپ کو یہ فراہم کریں گے، اتنے پیسے، وہ فگر بھی آتا تھا. اس کے بعد وہ پیسے ہمیں کسی نے نہیں دیے، بلکہ دنیا کو جن پیسوں کی ضرورت ہے اس وقت اس میں تقریباً $400 بلین وہ کہہ رہے ہیں، اسی رپورٹ کا حصہ بھی ہے وہ. تو ہمیں وہ دیتے کتنے ہیں؟ $28 بلین کے قریب انہوں نے فگرز کوٹ کیے ہوئے ہیں جو دنیا دے رہی ہے. تو ہم اب دنیا پہ ڈیپینڈنس اس معاملے میں نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کوئی مل جائے گا تو ٹھیک ہے، ہمیں یہ تیاری خود کرنا ہوگی. اور وہ تیاری ہے کیا؟ بہت سادہ، جیسے دوست سب میرا خیال ہے، میں اب کیا دہراؤں وہ باتیں، یہ گزرگاہیں پانی کی رہنے دیجئے، یہ فلیش جو فلڈز ہیں اور یہ کلاؤڈ برسٹنگ یہ ہوتی رہے گی. اب ہمیں جنگل چاہیے، ہمیں گزرگاہیں چاہیے. آج CDA نے 100 کالونیز الیگل قرار دی ہیں. وہ کیا ہے معاملہ؟ اسی طرح سارے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. آپ نے گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے، جنگل لگائیے، گزرگاہیں بننے دیجیے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.